व्यूअर्स, आप लंदन स्टूडियो से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। खबर यह है कि बीएनपी ने मैदान मार लिया है, 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हुए और बांग्लादेश के 13वें पार्लिमानी इंतखाबात में बीएनपी अब हुकूमत बनाने जा रही है। बांग्लादेशी मीडिया जो इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है, इसके मुताबिक बीएनपी और इत्तेहादी जमातों ने 299 में से 209 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। जमात इस्लामी 68 नशिस्तों के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की क़यादत में पार्टी 151 नशिस्तें जीत चुकी है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक तारिक रहमान ढाका और बोगरा दोनों नशिस्तों पर कामयाब करार पाए। व्यूअर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ज़रूर अहम नुक्ता आपके सामने रख दूं कि खालिदा जिया ने एक लंबी जेल काटी। अवाम बांग्लादेश की उनको नहीं भूली थी और आज के नताइज इस बात का ऐलान है कि दौर कोई भी हो, चाहे आमिरों का दौर हो, चाहे सिविल डिक्टेटरशिप हो, आखिरकार आप जब अवाम की अदालत में जाते हैं तो नताइज इसी तरह के निकलते हैं और इसे पाकिस्तान के तनाजुर में याद रखिएगा। बीएनपी के सरबराह तारिक रहमान ने कहा कि मुंतखब हुआ तो जिनके साथ मिलकर तहरीक चलाई उनके साथ मिलकर मुल्क चलाऊंगा। अमन की सूरत हाल पहली तरजीह होगी ताकि अवाम खुद को महफूज समझ सके। मुल्क की आधी आबादी खवातीन पर मुश्तमिल है, इन पर तवज्जो दी जाएगी। तारिक रहमान ने पार्टी के हामियों और कारकुनान से नमाज जुमा में खुसूसी दुआओं में शरीक होने और किसी भी किस्म की रैली या जश्न से गुरेज करने की अपील की है। ये एक नया बांग्लादेश है। और चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस इस मौके पर कहते हैं कि आईनी हक अदा करने में अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम भी करवाया गया। बांग्लादेश में कौमी इंतखाबात के साथ जो रेफरेंडम हुआ, इसके नताइज ये बताते हैं कि ढाका से अब तक के नताइज के मुताबिक 67% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट दे दिया। बांग्लादेशी मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है कि रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या ना का इंतखाब करना था। रेफरेंडम से मुल्क के मुस्तकबिल और सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। ये पाकिस्तान नहीं था, ये अवाम का इनकलाब है और अवाम ही फैसला करेगी कि मुस्तकबिल में वो किस किस्म का तर्ज हुकूमत चाहते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप 26वीं तरमीम करें, 27वीं तरमीम लेकर आएँ और अपनी मर्जी से किसी को सस्ता दें, किसी की ज़िंदगी जो कुर्सी की ज़िंदगी है उसको बढ़ा दिया जाए। ये अवाम से पूछ कर ये फैसले नहीं किए जाते बल्कि बंद कमरों में फैसले किए जाते हैं। लेकिन बांग्लादेश ने अब एक नए प्रेसिडेंट सेट किया और वो ये है कि अगर आप मुल्क के अंदर इस्लाहात चाहते हैं तो अवाम ये फैसला करेगी और अवामी अदालत से ये फैसले लिए जाएंगे, बंद कमरों में ये फैसले नहीं किए जाएंगे। रेफरेंडम में जो नेशनल चार्टर में वसी आईनी इस्लाहात की तजवीज़ मांगी गई थी। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ ये कौमी रेफरेंडम भी हुआ और ये इंतखाबात तुलबा की क़यादत में चलने वाली उस तहरीक के 18 माह के बाद हो रहे हैं जिसके नतीजे में 2 दहाइयों पर मुहीद शेख हसीना के इक़्तिदार का खात्मा हुआ। आमतौर पर बांग्लादेश में माजी के इंतखाबात में गैर सरकारी नताइज अमूमन अगली सुबह सामने आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस बार बांग्लादेश का जो इलेक्शन कमीशन के हुकाम के मुताबिक वोटों की गिनती में ज़्यादा वक्त लग सकता है क्योंकि इसमें सफ़ेद रंग के पार्लिमानी बैलेट पेपर के साथ जुलाई के कौमी चार्टर से मुतल्लिक रेफरेंडम के लिए गुलाबी बैलेट पेपर भी शामिल है। इसके अलावा इस बार सियासी जमातों और उम्मीदवारों की तादाद आपको पहले से ज़्यादा नज़र आएगी क्योंकि ये अवाम का इलेक्शन था, ये अवामी इलेक्शन था, ये बंद कमरों के फैसले में हुकूमतें बनाने वाला इलेक्शन नहीं था। ये अवाम के इनकलाब की वजह से बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ और इसमें अवाम ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ ये भी ऐड कर दूँ कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क के 64 अजला में कायम 42,761 वोटिंग जो पोलिंग स्टेशंस पर 300 में से 299 पार्लिमानी हलकों के लिए वोटिंग हुई। खवातीन की नुमाइंदगी के लिए 50 मखसूस नशिस्तें मुख्तस हैं जो तनासबी नुमाइंदगी की बुनियाद पर इनको तकसीम किया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नवंबर 2025 में जारी की गई हतमी वोटर लिस्ट के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,77,11,793 है, जिनमें 6,48,25,361 मर्द और 6,28,85,200 खवातीन वोटर शामिल हैं। ये पहला मौका है व्यूअर्स के डाक के जरिए वोटिंग की सहूलत फराहम की गई जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ बैरून मुल्क मुकीम मेहनतकश मुस्तफीद हुए। बांग्लादेश की पार्लियामेंट सिर्फ एक ऐवान पर मुश्तमिल है जिसे जातिया संसद कहा जाता है और इसके मजमूई तौर पर 350 अरकान होते हैं। इनमें से 300 अरकान बराह रास्त इंतखाब के जरिए मुंतखब होते हैं जबकि बाकी 50 नशिस्तें खवातीन के लिए मखसूस हैं। अच्छा, पाकिस्तान का मैं बार बार इसलिए भी जिक्र कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तानियों को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की बात आई तो ये लगड़ बगड़ जितनी भी सियासी जमातें हैं इन्होंने क्या किया था। ये तमाम टांगा पार्टी जिनका पाकिस्तान की जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए मैं इनको टांगा पार्टी कह रहा हूँ,
کیونکہ جماعتیں سر عوام کی سپورٹ سے ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر کنگز پارٹیز جو ہمیں تحفے میں ملتی ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ حق مل گیا تو سارے کا سارا ووٹ بینک جو ہے وہ عمران خان کا ہوگا، اسی لیے انہوں نے پاکستان کی عوام اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف ایک ایسی سازش کھیلی، رچائی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارے سے یہ ہمارا حق جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ انتخابات کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں ریفرینڈم بھی کرایا گیا، جس میں 67% ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، جبکہ 33% ووٹرز نے اصلاحات کے خلاف ووٹ ڈالا۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق ریفرینڈم کے جواب میں عوام کو ہاں یا نہیں کا اختیار دیا گیا۔ ریفرینڈم سے ملک کے مستقبل، سیاسی اور آئینی ڈھانچے کا تعین کیا جائے گا۔ ریفرینڈم میں جو کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایسے اصلاحات کو لایا جائے جس کو عوام کی سپورٹ ہو۔ ویورز، اس چارٹر کے حوالے سے آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ نیشنل چارٹر دراصل جولائی 2024 کی عوامی تحریک کے مطالبات کو قانونی شکل دینے کی کوشش تھی۔ عوام سڑکوں پر آئی، انہوں نے کچھ مطالبات رکھے اور بعد میں اس کو ایک لیگل کور دے دیا گیا کہ آج کے بعد یہ ہماری سٹرگل کا بنیادی کرکس ہے اور اسے آئینی شیلٹر دیا جائے گا، قانونی تحفظ دیا جائے گا اور اسے ہم اپنے مفادات میں، ملک کے مفادات میں ہم اسے استعمال کریں گے اور اس کی عوام کی سپورٹ سے اس کے اوپر مہر لگا دی جائے گی۔ اس کا مقصد ملک میں گڈ گورننس، جمہوریت اور سماجی انصاف کو مضبوط بنانا اور اقتدار کو کسی ایک فرد یا ادارے تک محدود ہونے سے روکنا ہے۔ یہ مسودہ ڈاکٹر یونس کے قائم کردہ نیشنل کنسنسس کمیشن نے بڑی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد تیار کیا، تاہم عوامی لیگ اس عمل میں شامل نہیں تھی۔ ریفرینڈم کے بیلٹ پیپر پر عوام سے ایک سوال پوچھا گیا جس کے جواب میں ہاں یا نہیں کا انتخاب کرنا تھا۔ اس کے ذریعے 4 بڑی آئینی ترامیم سمیت تقریباً 30 اصلاحات پر عوامی رائے لی گئی۔ مجوزہ تبدیلیوں میں نئے آئینی اداروں کا قیام، پارلیمنٹ کو 2 ایوانوں پر مشتمل بنانا اور ایوان بالا سینٹ کی منظوری کے بغیر آئینی ترمیم نہ کرنے کی شرط شامل ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم کی مدت کے تعین اور صدر کے اختیارات میں اضافے کی تجویز بھی چارٹر کا حصہ تھی، تاکہ طاقت کا جو مرکز ہے کسی فرد واحد یا کچھ شخصیات پر اس کو روکنے سے یا ان کے کنٹرول میں لانے سے اس چیز کو یقینی بنانا تھا کہ طاقت کسی ایک فرد کے پاس نہ رہے اور طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہو، عوامی نمائندوں کے پاس ہو اور چیک اینڈ بیلنس ہو، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ جتنا کیوں نہ کوئی طاقتور ہو جائے، لیکن جب اسے اپنی کانگریس کا، ایوان نمائندگان کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو دوستو وہاں پر بھی اب ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف فیصلے آ رہے ہیں اور جمہوریت اسی طرح چلتی ہے۔ یا تو آپ برطانیہ والی جمہوریت جسے ہم آئیڈیل جمہوریت کہتے ہیں، یا آپ یہ لے کر آئیں، یہاں پر وزیر اعظم کے خلاف تحریک آتی ہے، ایک ہی حکومت میں 4 5 وزیر اعظم جو وہ گھر بھیج دی جاتے ہیں، لیکن حکومت ختم نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے ڈیموکریسی کو واقعی اپنانا ہے تو پھر بھائی آپ کو پورے اس کے لوازمات بھی پورے کرنے ہوں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ پاکستان میں اگر یا کسی بھی ملک میں جمہوریت آپ واقعی چاہتے ہیں تو پھر تمام افراد یہ فیصلہ کریں کہ ان کی حکومت کیسی ہوگی، اصلاحات کیسی ہوں گی۔ یہ بنگلہ دیش کے اندر جو اس وقت آپ کو موومنٹ نظر آ رہی ہے، یہ اس انقلاب کی وجہ سے تھی کہ اصلاحات آئی اور جو ڈیمانڈ تھی اس کو ایک قانونی شکل دے دی گئی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ جناب دھرنے ہوئے، انقلاب آیا، لوگ مارے گئے، ایک ریزسٹنس تھی ان طاقتوں کے خلاف، اور اس کے بعد جو مفادات کسی فرد کے تھے انہوں نے ان مطالبات کو ختم کر کے اپنے مفادات کو آگے رکھا۔ جس طرح کشمیر میں ہوا، آپ کو یاد ہوگا کہ کشمیر ایکشن کمیٹی نے کیا کچھ نہیں کیا، سڑکوں پر آ گئے، مطالبات منظور کر لیے گئے، لیکن کیونکہ اس کو ایک قانونی شیلٹر نہیں دیا گیا تھا، آج جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات وہیں کے وہیں موجود ہیں، لیکن اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا۔ دوستو، الیکشن اور دھاندلی کا شور شرابہ نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے یہ انتخابات ہیں، اس میں دھاندلی کا نعرہ نہیں لگایا جائے گا، لیکن بنگلہ دیش میں انقلاب کے بعد جو پہلا انتخاب ہے وہاں پر بھی ہمیں دھاندلی کی جو ہے وہ بازگشت سننے کو ملی۔ بنگلہ دیش جماعت اسلامی کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے جمعرات کو الزام عائد کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ نتائج کے اعلان تک اپنے اپنے پولنگ اسٹیشنز کی حفاظت کریں تاکہ عوام کے ووٹ کا تحفظ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان نے کہا کہ اگر اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے تو نہ کوئی جلوس نکالا جائے گا اور نہ نعرے لگائے جائیں گے اور نہ ہی جشن منایا جائے گا، بلکہ سب لوگ سجدہ شکر ادا کریں۔ اور دوستوں، میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ بی این پی کے چیئرمین طارق رحمان نے یہ کہا کہ ملک کے مختلف علاقوں میں اب بھی غیر متوقع واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ان کی جماعت ان تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر ملک چلانا چاہتی ہے جنہوں نے ان کے ساتھ تحریک میں حصہ لیا۔
طارق رحمان نے انتخاب میں کامیابی پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ جماعت کو واضح کامیابی حاصل ہوگی. ہم پر امید ہیں کہ ہم اتنی نشستیں جیت لیں گے کہ ملک کو بہترین طریقے سے چلایا جا سکے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر انتخابات منصفانہ اور کسی تنازع کے بغیر ہوئے تو ان کی جماعت نتائج کو قبول کرے گی. اور پھر دوسری طرف بھارت کے اندر جو بھارت نواز خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے والی بنگلہ دیش کی معزول وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے زیر انتظام اور اہتمام ہونے والے عام انتخابات کو ڈرامہ قرار دیا. اور وہ یہ کہتی ہیں کہ محمد یونس کی عبوری حکومت کے تحت کرائے جانے والے انتخابات دراصل ایک منصوبہ بند تماشا ہے. انہوں نے اپنی جماعت عوامی لیگ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جاری بیان میں یہ بھی لکھا کہ عوام کے حق رائے دہی، جمہوری اقدار اور آئین کی روح کی مکمل طور پر نظر انداز کرنا، یہ اس الیکشن کو ہم تسلیم نہیں کرتے. عوامی لیگ کے بغیر کرائے گئے اس فریب پر مبنی اور ووٹرز کے بغیر ہونے والے انتخابات میں کوئی شفافیت نہیں تھی. شیخ حسینہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 12 فروری کی صبح تک ملک بھر کے بیشتر پولنگ سٹیشنز پر ووٹر ٹرن آؤٹ نہ ہونے کے برابر تھا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انتہائی کم ووٹر ٹرن آؤٹ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ عوامی لیگ کے بغیر کرائے گئے اس انتخاب کو عوام نے مسترد کر دیا. اچھا، مجھے ہنسی اس بات پہ آ رہی ہے کہ اگر واقعی مسترد کر دیا تو عوام آپ کی کہاں تھی؟ جس عوام کو آپ تلاش کر رہے تھے آ جاتے، روک لیتے. ان 4-5 لاکھ لوگوں کو جو اس ملک کے اندر انقلاب لانے کے لیے تیاریاں کر رہے تھے اور پھر انہوں نے انقلاب لا کر بھی دکھایا. اگر آپ کے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور اگر آپ کی اس بات کو چلے ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیا جائے تو وہ اس دن کہاں تھے جب آپ ہیلی کاپٹر میں اپنے لوگوں کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آنسوؤں کے ساتھ رخصت ہوئے اور آپ نے جا کر بھارت کے اندر پناہ لے لی. دوستو، انہوں نے ان انتخابات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ملک میں ایک غیر جانبدار نگران حکومت کے تحت آزاد اور منصفانہ انتخابات کروائے جائیں جن میں سب کو حصہ لینے کی آزادی ہو. بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق عام انتخابات میں جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش پر یہ بھی انتہائی اہم خبر ہے. اور دوستو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی نہیں کر رہا تھا کہ دھاندلی کے الزامات لگیں گے. اگر یہ بات بھارت کے اندر سے اٹھے تو آپ کو سمجھ میں آتی ہے یہ پوری کہانی کے ماجرا کیا ہے. آپ نے ایک وزیر اعظم کو پناہ دی ہوئی اور آپ چاہتے ہیں کہ ایسی حکومت آئے بنگلہ دیش میں جو پاکستان نواز نہ ہو اور جو انقلاب کے بعد حکومت بنی اسے وہ سپورٹ حاصل نہ ہو جو عوام کو اس سے پہلے سپورٹ، اس انقلاب میں جو ہم نے سپورٹ دیکھی ہے. اب وہاں پر ایک اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش پر 2 افراد کو 2 سال قید کی سزا سنا دی گئی. اچھا، یہ ایک ٹپیکل ایگزامپل ہے. اور پاکستان میں جعلی ووٹ کئی ڈلتے ہیں. یہاں پہ بیلٹ باکسز جو ہیں وہ بھر کے لوگ لے کر آتے ہیں اور کیسے لے کر آتے ہیں ویڈیوز موجود ہیں. پاکستان میں سر کبھی کسی کو ایسے سزا نہیں ملی. کسی کو آج تک پکڑا ضرور ہوگا کسی کو، لیکن سزا نہیں دی گئی. ہمارے ملک کے اندر ججز کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. اگر کوئی الیکشن پٹیشن آ جائے تو جنہوں نے جعلی ووٹ ڈالا ان کو سزا کیا دی جائے گی، یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ دیکھیں، ایک ٹرانزیشن سے بنگلہ دیش گزر رہا ہے. آئیڈیل ڈیموکریسی نہیں ہوگی، لیکن ایک انقلاب کے بعد جو نتائج آ رہے ہیں، جس طرح کی حکومت بن رہی ہے، یہ آہستہ آہستہ ایک آئیڈیل ڈیموکریسی کی طرف جا رہے ہیں. اور آئیڈیل ڈیموکریسی کیا ہے کہ ادارے کام کرتے رہیں، افراد آئیں چلے جائیں، لیکن ادارے جو بیسک ڈیموکریسی ایک انسٹیٹیوشن ہے وہ قائم ہو جائے. دوستو، فوری سزا ان کو سنائی گئی. یہ بہت بڑی اگزامپل ہے ایسے ممالک کے لیے جہاں پر کئی برس الیکشن پٹیشنز کے ریزلٹس نہیں آتے تو ووٹر اگر جعلی ووٹ ڈالتا پکڑا جائے تو اس کو سزا دینا تو خیر آؤٹ آف کوشچن ہو گئی. سراج گنج میں 22 سال کے روبیل حسین نے ووٹ ڈالنے کے بعد بیرون ملک مقیم ووٹر کا ووٹ ڈالنے کی کوشش کی اور انتخابی حکام نے روبیل حسین کو حراست میں لے کر سمری کورٹ میں اسے پیش کیا. اور اس کے علاوہ جھالا کاٹھی میں، یہ نام آگے پیچھے ہو جائے تو میں معذرت چاہتا ہوں، خاتون کو جعلی ووٹ ڈالنے کی کوشش پر 2 سال قید کی سزا سنائی گئی. اور بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق 34 سال کی خاتون کو موبائل کورٹ نے سزا سنائی، جبکہ 50,000 تک کا جرمانہ بھی عائد کیا گیا. اور گوپال گنج کے پولنگ سٹیشنز کے قریب دیسی بم پھٹا جس سے 2 سیکیورٹی اہلکار اور ایک بچی زخمی ہوئی. یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں. اور دوستو، آپ کو روس سے خبر دیں کہ روس نے مبینہ قانونی خلاف ورزیوں کے الزام میں عالمی شہرت یافتہ جو میسیجنگ سروس ہے واٹس ایپ، اس کو بلاک کر دیا ہے اور صارفین کو ہدایت کی کہ وہ اس کی بجائے ریاست کی سرپرستی میں متبادل پلیٹ فارم کو استعمال کریں. اب مبصرین جو ہیں وہ اسے آزادی اظہار کو محدود کرنے کی طرف جو ہے وہ اس کا ایک اشارہ دے رہے ہیں کہ کوشش ہے. اور دوسری طرف دمیتری پیسکوف نے جمعرات کو اس فیصلے کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ واٹس ایپ نے روسی قانون کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو پروسیجرز تھے ان کو فالو نہیں کر رہے، تقاضے پورے نہیں کیے کہ قانون جو ضوابط ہیں
ان پر عمل نہیں کیا جا رہا، لہٰذا ہم اس کو اب بند کر رہے ہیں۔ اور جس پر روسی حکومت کا یہ اقدام جو ہے وہ اٹھانا انہیں پڑا، انہوں نے روسی شہریوں کو مشورہ دیا کہ وہ اس کی بجائے میکس نامی سرکاری سرپرستی میں قائم پلیٹ فارم جو ہیں اس کو استعمال کریں، جسے پیغام رسانی، آن لائن سرکاری خدمات اور ادائیگیوں سمیت مختلف سہولیات کے لیے جامع نظام کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ممالک جہاں پر نا آپ کو ایکسٹریم حکومتیں نظر آئیں گی، جہاں پر ان کا مقابلہ ویسٹ کے ساتھ ہے یا ویسٹ کا ایسٹ کے ساتھ تعلق ہے، تو سر ان کی اپنی اس طرح کی میسیجنگ ایپس آپ کو ملیں گی۔ چائنا کے اندر یوٹیوب نہیں چلتا، ان کا ایک اپنا پلیٹ فارم ہے، اور ان کا گوگل سروس اس طرح سے کام نہیں کرتا، فیس بک بھی وہاں پہ کام نہیں کرتا، اور یہی چیزیں آپ کو ویسٹ میں بھی نظر آتی ہیں۔ ان کی ایپس یہاں کام نہیں کرتی اور ان کی ایپس وہاں پہ کام نہیں کرتی، چونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ایپس کے ذریعے جاسوسی کی جاتی ہے ایک دوسرے کی، اور انفارمیشن ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے۔ اور دوسری بات، جب آپ اپنے جو آمرانہ رویے ہیں ان کے خلاف اپنے لوگوں کی آواز کو دبانا چاہیں تو ان پلیٹ فارمز کو استعمال ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اور سیکنڈلی، ان پلیٹ فارمز کی بندش کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں پر نظر رکھ سکیں۔ اگر آپ کا اپنا جو نیٹ ورک ہے جس کو میکس نامی وہ نیٹ ورک کہہ رہے ہیں، تو اس پہ کسی بھی شخص کے خلاف کارروائی کرنا، اس کی ویئر اباؤٹس کو جاننا، یہ میرا خیال ہے آسان ہو سکتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ جاسوسی آپ کر سکتے ہیں کہ کون کیا بات کر رہا ہے۔ برطانیہ میں بھی واٹس ایپ کے حوالے سے انفارمیشن شیئر کرنے کی بات ہوئی، تو یہاں پر لوگوں نے ایک بہت بڑا سوال اٹھایا تھا کہ آپ کی جو پرائیویسی ہے وہ افیکٹ ہوگی۔ تو برطانیہ میں تو یہ نہیں ہو سکا، لیکن روس کے اندر انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوپہر کو ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس۔